ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੱਟ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਵਲੋਗ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਰੀ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਰੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਮਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੱਛਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਨੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ। ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ नहीं करते, अपनी इज्जत भी खराब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। कारी साहब नंबर 1 तो मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने ये इल्म का समुंदर ही रखा हुआ है। इतनी बुकें हैं। ये तो मेरा ख्याल है कोई मेरे जैसा बंदा पढ़े तो 5 साल चाहिए पढ़ने के लिए। बस जी मैं इतना अर्ज़ करूँगा। पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मुतअद्दद बार हुक्म फरमाया और मेरी मसरूफ़ियत रही। और आज मैंने कहा कि जनाब को टाइम दे दिया जाए। आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है, आपका प्यार है और काफ़ी अरसे से आपका मेरा प्यार ये चल रहा है और आप इस सिलसिले को बखूबी देख रहे हैं। और ये किताब तो आलिम का ज़ेवर होता है, बिल्कुल ये हमारे ज़ेवर हैं। और आलिम दीन जो होता है वो किताबों बगैर नहीं रह सकता। और मेरे पर हर मसलक की किताब मौजूद है, हर मज़हब की किताब मौजूद है और हर हदीस की किताब और हर तफसीर की किताब मौजूद है। हम मुताले के बगैर गुफ्तगू नहीं करते, मुताले के बगैर तकरीर नहीं करते, मुताले के बगैर में रूहानी काम नहीं करते। माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब ये जो आपका मुताला है इसकी तो मैं कोई 2-3 इंटरव्यू आपके करूँगा। आज जो मैं इंटरव्यू करने के लिए आपके पास आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आपके पास लोग दम दरूद करवाने के लिए आते हैं इनके लिए मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। नंबर 1 तो मैं खुद देखता हूँ कि इतवार वाले दिन, मैं पिछले इतवार को आया था, उस पर 300 नंबर पर्ची का मेरा था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इंटरव्यू दें मुझे इधर लोगों के सामने। आपने कहा नहीं जी मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी चाहता, मैं अलग से देना चाह रहा हूँ। इसमें क्या हिकमत है? जी मैंने जब से ये काम शुरू किया है, मैं 26 साल से लाहौर में ख़तीब हूँ और 19 साल तकरीबन या 20 साल मुझे हो चुके हैं इस रूहानी सिलसिले को चलाते हुए। मैं रियाकारी से बचता हूँ। रियाकारी ना हो क्योंकि हाँ जी कारी तनवीर साहब ने ये काम किया जी कारी बल्ले बल्ले से मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। और मैं इस मकसद में आया ही इसलिए हूँ कि लोगों का भला किया जाए। और 2 नंबर पीर जो डब्बे पीर किस्म के बैठे हुए हैं और लोगों की इज़्ज़तें भी लूट रहे हैं, पैसा भी बटोर रहे हैं, उनको कलमा तक नहीं आता, पाकीज़गी और तहारत के मसाइल उनको नहीं आते और लोगों के वो जज्बात से खिल रहे हैं। यही जज्बा मुझे लेकर आया। मैं आलिम दीन होने के नाते से मेरा हक़ और फ़र्ज़ बनता था मैं इस लाइन में आऊँ और लोगों के कुरान और हदीस से इलाज करूँ ताकि लोग गुमराही से बच जाएँ। माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब लोग आपके पास आते हैं मुख्तलिफ़ सवाल करते हैं। कोई बीमारी के लिए आता है, कोई अपनी ज़मीन जायदाद के लिए आता है। तो मैंने देखा आप कुरान खोल के बताते हैं। आप कौन सी ऐसे इल्म करते हैं, कौन सा ऐसा आपके पास कोई इल्म है जो आप कुरान खोल के उसमें से हर चीज़ बता देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुरान है ही इल्म और कुरान तमाम उलूम का मंबा है और कुरान चूँकि चिराग मंजिल है, राह हिदायत है और क़यामत तक जाने वाली किताब है। दुनिया कायनात का हर मसला कुरान पाक में मौजूद है। अब जब हमसे कोई सवाल करता है कि जी मेरा ये सवाल है तो हम कुरान करीम को खोलते हैं, पढ़ते क्या हैं, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इसमें ये एक बरकत होती है इसमें और एक फैज़ है इस आयत करीमा में। वैसे तो कुरान करीम के एक हर फैज़ से भरपूर है तो उससे हमें एक पता चल जाता है कि इसका मामला है क्या और इसका हल क्या। फिर कुरानी आयत से उसका हल निकाला जाता है। माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब कोई बंदा आपसे इल्म सीखना चाहे, कई तो हकीम या आमिल जो हैं वो तो कब्रिस्तान में इल्म अपना साथ ही ले जाते हैं, क्या आप अपना इल्म मुंतकिल करना चाहेंगे? देखिए जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया तो में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखे और सिखाए यानी पढ़े और पढ़ाए। तो हम कुरानी अमलियात करते हैं तो हम तो चाहते हैं कि चिराग से चिराग जले। अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो ये लोगों के दुखी लोगों के काम होते रहें, हमें कब्र में उसका सवाब मिलता रहे, हम तो चाहते हैं। और मेरे तकरीबन कोई 4 शागिर्द जो हैं, एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में और 2 पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बग़ैर किसी लालच के वो काम कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ और कोई सीखना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, मैं सिखा सकता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन कारी साहब में एक और बड़ी मैंने बात देखी है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबिलिल्लाह काम करते हैं। इनका ये नहीं है कि जी मुझे पैसे दे दें, आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम होगी, ये होगी। जैसे पीरों के पास बंदा जाता है वो पीर साहब तो कहते हैं कि आपका तो खाना ही ख़राब हो गया है। वो मरीज़ ने बेचारे ने पहले वो आधा मरा हुआ होता है और वो बिल्कुल डेथ ही हो जाती है। तो कारी साहब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे
کہ یہ جتنے مریض آتے ہیں، میری تو کافی لوگوں سے باہر بات بھی ہوئی ہے، میں جب آتا ہوں میں باہر جا کے پوچھتا ہوں کہ جی قاری صاحب سے آپ کو کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے، تو وہ ماشاءاللہ بڑے ہنسی خوشی اور راضی ہو کے جاتے ہیں. کبھی کسی نے مجھے یہ کمپلین نہیں کی کہ قاری صاحب نے میرے سے 10,000 لے لیے، میرے سے 20,000 لے لیے، 30,000 لے لیے. یہ کیا وجہ؟ اور پیر تو ماشاءاللہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں 100 میں سے 95% پیر جو ایسے ہیں جن کو شاید پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. جی بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ہاں چل کر آتا ہے تو اس کو اللہ ہی بھیجتا ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا پر کا اس شخص پر کرم ہوتا ہے جو مخلوق خدا کے کام میں آتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں جو مخلوق کے کام آتا ہے. مخلوق کا بھلا کرنا، مخلوق کے کام آنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ میں کسی بغیر لالچ کے اس کے کرتا ہوں، جو لوگ گلے میں ڈال جاتے ہیں اس کے بھی الحمدللہ 3 حصے ہوتے ہیں. ایک مسجد کا حصہ ہوتا ہے، ایک غربا و مساکین، میرے عملہ موجود ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک غربا و مساکین کا حصہ اور ایک حصہ میں اپنے بچوں کے رکھتا ہوں. یعنی 2 حصے مسجد اور لوگوں کے لیے وہ بھی رکھے جاتے ہیں. ہم جب اللہ کی مخلوق کی یوں خدمت کر رہے ہیں تو پھر یوں بھی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس میں مزید روحانیت میں برکات آ جائے. ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، آپ کون سی بیماری کا علاج کرتے ہیں؟ کس مسئلے کا آپ دم کرتے ہیں؟ جن، جنات، جادو ٹونا، جو بھی، پلیز آپ ذرا مختصر ہمیں بتائیں. جی میں مختصر عرض کر دوں گا کہ چونکہ میں جہاں رہتا ہوں مسجد قباء PIA سوسائٹی شوکت خان ہاسپٹل ہمارے قریب ہے، یہاں سے بعض لوگ کینسر والے آتے ہیں. اللہ کے کرم سے اور اللہ کے قرآن کریم کی برکت سے جن کو ڈاکٹر جواب دیتے تھے اللہ کے قرآن سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسی درجنوں مثالیں میں الحمدللہ دے سکتا ہوں، بلکہ ان لوگوں کے نمبر میں دے سکتا ہوں کہ آپ جا کر غیبانہ طور پر پوچھیں ان سے کہ وہ ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرآن کے نور سے ٹھیک ہو گئے. بلکہ میرے ہاں ایک ملازم ایسا ہے، احمد نام کا لڑکا، کہ ان کے ایک عزیزہ کو کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا. میں نے اللہ کے قرآن سے ان کا علاج کیا، اس بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے، 2 بچے بھی ہیں. سبحان اللہ. جی تو یہ صورتحال ہے. تو ہم قرآن سے کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جنات جادو کا، پہلی بات تو یہ کہ 90% کوئی جنات نہیں ہوتے، لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے یا بہانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پیر جو ہوتے ہیں وہ جو عام پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اس کو جنات کا معاملہ ہے، وہ مارتے ہیں، ہاں ہو کرتے ہیں وغیرہ، یہ لے او بکرے لے او چھتر. ایسا نہیں ہوتا. ہم اس کا استخارہ کرتے ہیں. اگر جنات کا مسئلہ ہے تو قرآن علاج کرتے ہیں، اور اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو کوئی وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بابا کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. اچھا قاری صاحب، یہ میں نے واقعی دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں چل رہا ہوتا، بڑی خاموشی سے آپ ماشاءاللہ لوگوں کو دم کرتے ہیں. اور کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جنات جو ہے نا وہ ڈانس کر رہا ہے اندر کمرے کے اندر، جس طرح دوسرے پیر کرواتے ہیں ڈانس. یہ کیا بات ہے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے. میں کھلا کہوں گا یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے. نہ ان کو جنات ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ پیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے سکھائے ہوئے بعض بندے ہوتے ہیں کہ آ کے ایسے ڈرامہ کرنا اور ہماری پبلسٹی ہو جائے گی. جنات کا جہاں تک معاملہ میں نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، اور ایک ایسی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے جو جنات پر آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی تھی. میرے کتب خانے میں آج بھی وہ کتاب موجود ہے. میں نے سیر حاصل اس کا مطالعہ کیا کہ جنات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اگر انسان پر اثر انداز ہو جائے تو ان کو ختم کیسے کیا جاتا ہے. یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے جنات جلا ڈالے، جی میں نے قید کر، سب جھوٹ ہے. یہ قید نہیں ہو سکتے جنات، بالکل نہیں. سقط تابع ہوئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی یا اولیاء کرام کے سامنے تابع ہوتے ہیں. یہ ڈبے پیروں کے ہاں ناقابو آنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کو وہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں قرآن کو قرآن سے علاج کر دیا جائے بس. الحمدللہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اچھا قاری صاحب، لوگوں کا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ بھی ماشاءاللہ لوگ میں نے آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھے ہیں، اور جن کا کاروبار نہیں چل رہا، باہر ملک جانے کے لیے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز آپ ہمیں بتائیں. جی بہت شکریہ. اس کے بارے میں آپ نے 3 سوال ایک جز میں کیے ہیں، میں تینوں کے جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں چل رہے ہوتے. کاروبار جن کا نہیں چل رہا تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 5 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے اور 41 دن پڑھا جائے. 41 دن کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے، قرآن کے برکت سے، قرآن کے فیض سے ان کا کاروبار چل پڑے گا. دوسرا سوال آپ نے، ایک ہی سوال میں 3 جز تھے، تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ رشتے نہیں ہوتے. سورہ احزاب کی تلاوت کی جائے اور صدق کے دل سے کی جائے، جیسے اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ کا کلام سن رہے ہیں. جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ پڑھے، یا اس کے والدین پڑھیں یا بہن بھائی پڑھیں، اس کو بھی اگر صدق کے دل سے پڑھا جائے تو اچھے اور باوقار رشتے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، قاری صاحب کا نمبر بھی ہم انشاءاللہ بیچ میں دیں گے ویڈیو کے. تو اور کوشچن بھی کافی ہیں قاری صاحب سے ہمارے، لیکن انٹرویو کافی لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے ان کے انٹرویو ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اور قاری صاحب، کچھ میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ گردوں کے مریض لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ علاج کرتے ہیں؟ جی ڈائلسس ہوتے ہوئے مریض، اس کی بھی کئی مثالیں الحمدللہ موجود ہیں. میں تو کیونکہ زیادہ لوگوں کے نمبر نہیں رکھتا، کس کے نمبر رکھوں، اور جناب اتوار کو تشریف ہے تو آپ کا اپنا 300 نمبر
نمبر تھا, جبکہ 414 نمبر پہ میں اٹھا ہوں. 414 ٹوکن تھے, ہر بندے کے ساتھ 2 بندے بھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی ایک بھی ہوتا ہے, تو تقریباً 700 لوگوں کو اٹینڈ کر کے میں اٹھا ہوں. تو پھر ہم کس کا نمبر لکھیں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب علاج کرواتے ہیں, چلے جاتے ہیں, گردے ڈائلسس ہو رہے ہوتے ہیں, ہفتے میں 2 بار بھی 3 بار بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کریم کے برکت سے الحمدللہ ڈائلسس ہونا بند ہو جاتے ہیں. جبکہ میڈیکل سسٹم میں ایسا نہیں ہے, لیکن قرآن میں چونکہ شفا ہے, قرآن میں ایسا ہے. ناظرین, قاری صاحب میں نے ایک اور بات بھی بڑی نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑے سے بڑے عہدے والا آ جائے, بڑے سے بڑا مولوی آ جائے, یا جو بھی کوئی میڈیا والا آ جائے, یہ پرچی کے بغیر جو ہے نا بندے کو چیک نہیں کرتے. اگر نمبر آتا ہے تو چیک کرتے ہیں, نہیں آتا تو نہیں چیک کرتے. یعنی کہ سفارش والی بات نہیں ہے, سب کو ایک نظر دیکھتے ہیں. قاری صاحب, اس بات میں کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح ہے؟ دیکھیے جی, اگر آپ عالم دین ہیں, ممبر رسول کے وارث ہیں, مصلی مصطفیٰ پر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جہاں پر جلیبی بیچنے والا بیٹھا وہیں MNMP بھی بیٹھا رہے نا, جہاں پر پکوڑے بیچنے والا بیٹھا ہے وہاں پر جج بھی بیٹھا رہے نا. یہی انصاف کا تقاضا ہے, شرف انسانیت اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حسن ہے انسانیت کا, اور حسن ہے یہ تعلیم کا, حسن ہے شریعت کا, اور یہ حسن ہے ایک جمالیات شریعت میں سے کہ سب کو برابر بٹھایا جائے. چونکہ سب تو آئے نا اللہ کے قرآن سے نور لینے کے لیے. اب طبقاتی فرق اگر ہم کر دیں جی, یہ جناب بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں, یہ جج صاحب آئے ہیں, یہ MNMP آئے ہیں, تو غریبوں کو کون پوچھے گا؟ نہیں, سب کو برابر بٹھا دیا جائے. بلکہ میں بات لمبی ہو جائے گی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں پہلے سب کو اکٹھا بٹھاتا, اب تو پردے میں بٹھاتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا جب اہتمام نیا تھا, تو میں چونکہ ٹوکن سسٹم سے دیکھتا ہوں, پرچی سے دیکھتا ہوں. ایک بزرگ تقریباً کو 50 سال کی عمر کے بار کھڑے ہو جائیں, ان کا 45 نمبر تھا, تو کہا جی مجھے پہلے چیک کر لیں. میں نے کہا نہیں بابا جی, میں پرچی پہ چیک کروں گا. 3 بار وہ کھڑے ہوئے, میں نے انکار کر دیا. کسی ایک مل کے, فیصل آباد کے مل ہے, اس کے GM صاحب بھی تشریف لائے ہوتے, تو انہوں نے مجھے چھوٹا سا میسج کیا کہ حضرت وہ بزرگ ہیں, آپ مان لیجئے نا, آپ ویسے تو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں, تو پلیز آپ ان کی بات مان لیجئے. میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا نہیں سر, میرا یہ اصول ہے, میں ٹوکن کے بغیر چیک نہیں کر سکتا. اگرچہ وہ بزرگ تھے, کپڑوں سے بالکل غریب لگ رہے تھے, بالکل ہی غریب لگ رہے تھے, کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے تھے. آخری بار جب وہ کھڑے ہوئے, یہ بڑا لوگوں کے لیے سبق بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, ترغیب بھی ہے. آخری بار جب وہ کھڑے ہوئے, کہنے لگا قاری صاحب اگر میں وہ وابڈا ٹون گول چکر پہ چلا جاتا, میں مزدور آدمی ہوں, مستری کو مجھے لے جاتا, میں شام کو اپنے بچوں کے روزے لے جاتا, اب تو 11 بج گئے, مجھے کون لے جائے گا, وہ تو وہاں ہوگا کوئی نہیں, تو پلیز آپ ابھی مجھے چیک کر لیجئے. میں نے کہا نہیں بابا جی, میں ٹوکن پہ چیک کروں گا. کچھ لوگوں کو نالاں بھی گزرا کہ ویسے تو اتنا پیار کرتا ہے لوگوں سے, اور یہاں سختی کیسی, اور وہ بھی غریب بندہ, مزدور ٹائپ بندہ, اور مہنگائی کا ستایا ہوا بندہ, تو یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب اس بندے کی باری آئی, میں نے اس سے پرچی پکڑی, پرچی ڈبے میں ڈالی, میں نے 2000 روپے جیب سے نکالا. میں بابا جی تہاڈی جڑی دیہڑی نہیں نہ لگی, اے تہاڈی ہن اپنے دل دا حال ماشاءاللہ, کیا بات. ٹھیک ہے نا, یہ معاملے یہ کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے یہ سلسلے ہوتے ہیں. روحانیت جو نہیں آتی, غریبوں کے ساتھ نوکری والا, آپ بڑوں کے ساتھ بڑے بن گئے, لیکن جب کوئی غریب چل کر تو پھر اس کے تابع ہو جاؤ, اس کے جناب فرما بردار بن جاؤ. غریب یہ سوچے ہی نہ کہ میں کس جگہ پر ہوں, غریب کا دل بہت بڑا ہو جائے, تو اس وجہ سے لوگوں کے یہ کام ہو جاتا ہے. اچھا قاری صاحب, کوئی ہمارے بہن بھائی مجھے باہر ملک سے دیکھ رہے ہیں, کوئی امریکہ سے دیکھ رہا ہے, کوئی سعودیہ سے دیکھ رہا ہے, کوئی کراچی سے دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے, تو وہ اگر علاج کروانا چاہتے ہیں یا اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ جی تقریباً 45 کنٹریز جو ہیں, 45 ممالک میں اب بھی الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں, اور گنوانا شروع کر دوں تو وہ علاقے جن کا امریکہ ہو گیا, رشیا ہو گیا, جرمنی, ناروے, ڈنمارک, جاپان, اور انگلینڈ ہو گیا, کینیڈا, ہالینڈ, پولینڈ, فجی, سڈنی, ہانگ کانگ, ملیشیا, اور لتھونیا, اور سیبریا, آسٹریلیا, یعنی وہ نام جو ہم نے نہ کتابوں میں پڑھے تھے نہ سنے تھے. وہاں سے ہمارے پاکستانی, بنگلہ دیش اور انڈین مسلمان جو رہتے ہیں, وہاں سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہم ان کا ٹیلی فون پہ, واٹس ایپ کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں. الحمدللہ قرآن کا نور تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین, قاری صاحب ماشاءاللہ علم کا سمندر ہیں, اور ان کے پاس بہت علم ہے, اور علم اللہ نے ان کو اسی لیے یہ عطا کیا ہے کہ یہ لوگوں کا بالکل جائز اور حق پہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آ جائے ان کو کہے کہ میں اپنی نوح کو طلاق دلوانی چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. الٹے سیدھے کام یہ نہیں کرتے. پلیز کسی نے الٹا سیدھا کام کروانا تو وہ رابطہ نہ کرے, کیونکہ انہوں نے منع ہی کرنا ہے آگے سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنے میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں, قاری صاحب کا نمبر میں بیچ میں مینشن کر دوں گا, ان سے رابطہ کریں. انشاءاللہ جو جائز اور حق کام ہوگا وہ لازمی ہوگا. قاری صاحب, آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے میرے ناظرین کو؟ بس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بھی اتنا ٹائم نکالا, ہر بندہ مصروف ہے. ابھی بھی مجھے ایک منسٹر کے ہاں جانا ہے, ان کے ہاں دعا پڑھنے کے لیے. میں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے مجھ جیسے ایک ناکارہ انسان کو چن لیا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جو شریعت کو نہیں جانتے اور ڈبے قسم کے پیر بیٹھے ہوئے, ڈگڈی بجا کے اور جنات ہا شڑک کر کے جناب نکال رہے ہیں, اور جنہوں نے کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنے ہوتے, بدبو آتی ہے, ان لوگوں کے پاس مت جایا کرو. جس کو قرآن پر عبور ہو, حدیث پر عبور ہو,
शरीयत मुतहरा की फ़हम हो और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत से वो शनासा हो, उन लोगों के पास जाया करो। यकीनन लोग पहले भी जाया करते थे, अब भी जाना चाहिए, लेकिन जो ये शऊर रखता हो कि अगर ये आने वाली बेटी या बच्ची या माँ या बहन आई है, मेरे फैमिली का फ़र्द आया है, कोई गैरों की बच्ची बेटी नहीं है बल्कि ये मेरी अपनी बेटी आई है, जो इस कदर गैरत और इज़्ज़त का मामला रखते हो, उन लोगों के यहाँ जाया जाए। फिर उनके यहाँ जब गैरत होगी तो फिर फैज़ भी होगा उनके पास। फ़लिहादा अपनी इज़्ज़तें बचाएँ। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़कत हम पीरों के पीछे पड़ जाते हैं कि बाबा जी करेंगे, बाबा जी करेंगे। हमें खुद कोशिश करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, और किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए, और किसी से ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, और अखलाक से पेश आना चाहिए। अगर कोई रास्ता आप क्रॉस कर तो उसको रास्ता दे देना चाहिए। हमें खुद भी इस तरह से अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि जो पीर ने या बुज़ुर्ग ने पढ़ाई बताई है वो मज़ीद रूहानियत पैदा कर हमारा काम हो जाए। माशाल्लाह। नाज़रीन, दूसरा कारी साहब ने लिख के लगाया हुआ है जहाँ पे ये चेक करते हैं मरीज़ों को कि औरतें बापर्दा हैं और 3 सवालों से ऊपर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन कोशिश करें, वैसे भी पर्दा करना तो बहुत अफजल बात है, मुसलमान औरत के लिए पर्दा तो बहुत ही ज़रूरी है। तो लिहाजा आपने कारी साहब के पास आना है तो बापर्दा आना है, ये नहीं है कि आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने। इस तरह कारी साहब इस चीज़ को पसंद नहीं करते। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एंड में मेरे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप इतने अरसे से आ रहे हैं, मैं जहाँ तक समझा हूँ आप हक़ पर बात कर रहे हैं और हक़ पर काम कर रहे हैं और सच्चाई अयां करना चाहते हैं और झूठे लोगों को ज़ाहिर करना चाहते हैं, ताकि अवाम उन्नास में शऊर और बेदारी पैदा हो कि हक़ क्या है, सच क्या है और 2 नंबरी क्या है। अल्लाह ताला आपके चैनल को कामयाबी से नवाज़े। बहुत शुक्रिया।